मैं एक नौकरानी थी। मेरा मालिक मेरे काम से खुश था। इस बड़े से घर में सिर्फ मैं और मेरा मालिक रहते थे। इस घर में एक खुफिया कमरा था। एक दिन मैं उस कमरे में गई तो वहां पर मैंने किसी को कैद देखा, जिसे देखकर मेरी टांगें कांप गई। जब मैंने अपने मालिक से पूछा तो मेरे मालिक ने मुझे रात के वक्त अपने कमरे में बुलाकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे इस खूबसूरत घर में काम करते हुए तकरीबन 1 साल होने वाला था। इससे पहले मैं बराबर वाले घर में काम करती थी। जब वो लोग बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए तो जाते जाते मुझे इस घर का काम दिलवा गए। इस घर का मालिक बहुत अच्छा था, हर तरह से हमारा ख्याल रखता था। इस घर में मेरे अलावा बस 2 नौकर और थे और वो दोनों आदमी थे। घर के अंदर के सारे काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी पर थे। इतने बड़े घर में मालिक अकेला रहता था और घर बहुत बड़ा था। क्योंकि घर में तो लोग नहीं थे, इसीलिए मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। इसके बावजूद मालिक ने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और तनख्वाह के अलावा भी वो मुझे बहुत कुछ देता। पैसों और कपड़ों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मैं इस घर में काम करते हुए बहुत खुश थी। मालिक ने बस मुझे सिर्फ एक बात का ख्याल रखने के लिए कहा था कि ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। मालिक ने सख्ती से उस कमरे की तरफ जाने के लिए मना किया था। मुझे अक्सर तजस्सुस होता कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो मालिक वहां किसी को जाने नहीं देता, बल्कि वो तो हम लोगों को ऊपर वाली मंजिल पर ही जाने से मना करते थे। लेकिन एक दफा मैंने उनसे सफाई के लिए इजाजत ले ली थी, जिस पर उन्होंने ऊपर वाली मंजिल पर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उस कमरे की तरफ जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मालिक से ये पूछती कि उस कमरे में क्या है, और ना ही वहां मौजूद दोनों नौकरों से मेरी ऐसी कोई बातचीत थी कि मैं उनसे मालूमात लेती। और सबसे बढ़कर ये कि मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करता था। मैं किसी सूरत मालिक का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे इस घर में बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था और कोई मेरे सर पर सवार नहीं था जो मुझे डांटता या काम को लेकर कुछ कहता। मैं अपनी मर्जी से काम करती थी और अपनी मर्जी से आराम करती थी। अक्सर मुझे मालिक ऊपर वाली मंजिल से नीचे आते दिखाई देते थे। यकीनन वो उसी कमरे में जाते थे, लेकिन वही बात मैं नौकरजात से मालिक से क्या पूछती। मालिक को एक दिन किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वो जाते जाते मुझे बता गए कि वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और मुझे पूरे घर का ख्याल रखना है। उन्होंने घर की तमाम चाबियां भी मेरे हवाले कर दी। मैं बहुत अरसे से इस घर में काम कर रही थी, तो मालिक को अब मुझ पर पूरा भरोसा था। सारी चाबियां मेरे हवाले करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर वाली मंजिल पर सफाई के लिए भी नहीं जाना है और घर में रहना है और घर का बहुत ख्याल रखना है। मैंने मालिक की हाँ में हाँ मिलाई और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे 2 दिन तक पूरी तरह आजादी मिल गई थी। अब मुझे कोई काम नहीं था। ये नौकरी तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह थी। बस जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही थी वो मालिक का इस बात पर इसरार थी कि मुझे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती थी कि इस कमरे में ऐसा क्या है कि मालिक मुझे ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए ही मना कर गए हैं। अब मेरे पास पूरे घर की चाबियां मौजूद थी। यकीनन उसमें ऊपर वाले कमरे की चाबी भी मौजूद थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि एक दफा मैं जाकर देख लूं कि वहां क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और ये नौकरी मैं किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है जो मुझे देख सके। वो जो 2 आदमी काम करते हैं उनमें से एक मालिक का ड्राइवर था जो उनके साथ चला गया था, और दूसरा घर का चौकीदार था जो किसी भी सूरत घर के अंदर दाखिल नहीं होने वाला था। अगर ऊपर वाले कमरे में खामोशी से चली भी जाती तो मालिक को किसी सूरत पता नहीं चलता। ये सोचकर मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। पहले तो मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। मुझे डर भी लग रहा था। मैं नहीं जानती थी कि अंदर क्या हो सकता था। अगर कोई ऐसी चीज होती जिसे देखकर मैं डर जाती तो, या शायद मालिक की कोई पुरानी यादें इस कमरे के साथ वाबस्ता हो सकती थी। यही सोचकर मैंने
دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں پار کر لی تھی۔ اب میں پہلی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ مجھے اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے 5 منٹ ہو گئے تھے، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں تالا کھولنے کے لیے چابی لگا لگا کر چیک کروں۔ مجھے سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ یہ جو میں کرنے جا رہی تھی یہ ایک طرح کی چوری ہی تھی۔ مالک کا بھروسہ توڑ کر میں اپنا تجسس مٹانے جا رہی تھی۔ میرے دل نے مجھے ملامت کی اور میں خود کو کوستے ہوئے واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ زیادہ سے زیادہ مالک کا کوئی قیمتی سامان یا پرانی یادیں ہی ہوں گی جن سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اگر میری نوکری چلی جاتی تو گاؤں میں موجود میرے بوڑھے ماں باپ کی دوائیوں کا خرچ کیسے پورا ہوتا؟ یہی سوچ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ مالک کو گئے 1 دن ہونے والا تھا۔ مالک نے 2 دن بعد آنے کا کہا تھا۔ اگلے دن جب میں صبح میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں 2 دن تک اوپر والے منزل کی صفائی نہیں کروں گی تو وہاں مٹی بہت ہو جائے گی، اور جب میں مالک کے آنے کے بعد صفائی کرنے جاؤں گی تو میرا کام بہت بڑھ جائے گا۔ یہی سوچ کر میں اوپر والی منزل کی صفائی کرنے چلی گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مالک کے آنے کے بعد اچانک ہی میرے سر پر بہت سارا کام پڑ جائے، جبکہ ابھی میں بالکل فارغ تھی اور اکیلے گھر میں میرا دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مالک ہوتا تو آدھا دن وہ گھر پر ہی گزارتا تھا، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کہتا رہتا تھا۔ جب میں صفائی کرنے کے لیے اوپر والی منزل پر گئی تو پھر میں اس کمرے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شیطان نے مجھے ایک بار پھر بہکا دیا تھا۔ میں نے مالک سے وفاداری کو ایک طرف رکھ دیا اور اب کی بار میں نے ذرا دیر لگائے بغیر ہی کمرے کے تالے میں چابیاں لگا لگا کر چیک کرنی شروع کر دی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک چابی لگاتے ہی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر میں نے جو منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی اندر کچھ ہو سکتا ہے۔ میری روح فنا ہونے لگی۔ وہاں تو میں نے دروازے کو واپس تالا لگا دیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کمرے میں اندر جاتی۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی تھی۔ ابھی بھی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں پسینے میں بری طرح بھیگ چکی تھی اور میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ کمرے کے اندر مالک کی کچھ یادیں ہوں گی یا پھر کوئی قیمتی سامان موجود ہوگا۔ اندر جو میں نے دیکھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب میں کمرے کا دروازہ کھولوں گی تو ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میں نیچے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میری اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر ایک گلاس پانی پی سکوں۔ بہت دیر تک میں صوفے پر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کے بعد جا کر میری حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اٹھ کر پہلے پانی پیا اور پھر سوچنے لگی کہ اگر مالک کو پتہ چل گیا کہ میں اس کمرے کی طرف گئی تھی تو میری نوکری چلی جائے گی۔ لیکن اندر جو میں نے دیکھا اس کے بعد میرا خاموش رہنا کسی گناہ جیسا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں تھا اور اب مجھے ایک نیا تجسس ہو چکا تھا۔ میں مالک کے کمرے میں بہت ہی کم جاتی تھی۔ صرف صفائی کرنے کے وقت میں مالک کے کمرے میں جاتی اور صفائی کر کے واپس آ جاتی۔ میں نے صحیح طرح سے مالک کے کمرے میں کبھی نظر نہیں دوڑائی تھی، مگر آج جب میں نے اوپر والے کمرے میں ایسا منظر دیکھا تو اب میں سچ جاننا چاہتی تھی کہ میرا مالک آخر کون تھا۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ میں سب سے پہلے مالک کے کمرے کا جائزہ لے لیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے کچھ سمجھنے میں مدد ملے۔ اور جب میں مالک کے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے ایک ایک کر کے ساری دروازے کھول کر چیک کر لی۔ مالک نے کسی بھی چیز کو لاک نہیں کیا ہوا تھا، صرف کمرے کا دروازہ ہی لاک تھا جس کی چابی میرے پاس تھی اور جو میں ایک چابی سے کھول چکی تھی۔ اس بات کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ مالک کو مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ میں اندر ہی اندر شرمندہ تھی کہ میں اپنے مالک کا بھروسہ توڑ رہی ہوں، لیکن اس وقت میرے لیے یہ جاننا زیادہ ضروری تھا کہ اوپر کمرے میں جو میں نے دیکھا اس سب کا مطلب کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے مالک کے فرنیچر کی آخری دراز کھولی تو میری پوری طرح ہی جان نکل گئی۔ اب مجھے کچھ بات سمجھ آنے لگی تھی۔ میرا مالک ایک بہت بڑی کپڑے کی فیکٹری چلاتا تھا۔ وہ عمر میں زیادہ نہیں تھا اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ میں آج تک یہی سوچتی تھی کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا کیوں رہتا ہے، اس کے باقی گھر والے کہاں ہیں، لیکن آج تک مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ اکیلے کیوں رہتا ہے۔
آج جب میں اوپر والی منزل میں گئی تو میں آدھا ادھورا مالک کا راز جان ہی گئی تھی کہ مالک کے کمرے سے مجھے جو چیز ملی وہ ایک البم تھی اور ساتھ میں ایک ڈائری بھی موجود تھی۔ میں تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی تو میں نے ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کر دی، اور جیسے جیسے میں وہ ڈائری پڑھتی گئی میری حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ میں اپنے مالک کو مسیحا سمجھ بیٹھی تھی، لیکن میرا مالک تو انتہائی خطرناک انسان تھا، بلکہ حیوان تھا۔ مجھے اس گھر میں اپنی اکیلے کی موجودگی پر بھی خوف آ رہا تھا۔ ڈائری کے بہت ہی کم صفحات لکھے ہوئے تھے، کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ باتیں تھی جنہیں پڑھنے کے بعد میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں مالک کا سچ جان گئی ہوں، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر سچ کے دو پہلو۔ میں نے اپنی نظر سے سارا جمع جوڑ کر کے ایک کہانی سمجھ لی تھی، لیکن وہ میرا جمع جوڑ تھا وہ بھی ادھورا، کیونکہ مالک کی ڈائری میں صرف 10-12 ہی صفحات تھے، باقی صفحے تو لکھے ہوئے ہی نہیں تھے۔ میں نے البم کھول کر دیکھا تو اس میں مالک کی بچپن کی چند تصاویر لگی ہوئی تھی، جس میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ مالک کے ماں باپ کی کوئی تصویر دیکھی تھی، اور اس سے زیادہ اس البم میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ میں نے خود سے ہی ساری کڑیاں جوڑ لی تھی، جبکہ میں ابھی ادھورا ساتھ جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب مجھے پورا سچ پتا چلے گا تو میری روح پوری طرح نکل جائے گی۔ میں نے سب کچھ پہلے جیسا کر دیا تھا۔ میں مالک کے کمرے کو دوبارہ لاک کر کے واپس باہر آ گئی تھی۔ اوپر والی منزل بھی پہلے کی طرح ہی لاک کر دی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مالک کو کسی بھی طرح یہ پتا چلے کہ میں نے ان کے کمرے کی تلاشی لی ہے، یا پھر میں نے اوپر والا کمرہ کھول کر دیکھا ہے، کیونکہ میری نظر میں مالک ایک حیوان تھے جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رات ہوتے ہی مالک واپس آ گئے تھے۔ اب مالک کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے ان کے لیے کھانا لگایا اور سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کا سامنا کر سکتی، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خوف بھی موجود تھا کہ اگر مالک کو پتا چل گیا تو میری نوکری چلی جائے گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی خوفناک سزا دیتے۔ میں سرونٹ کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی۔ سردی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ جب مالک نے مجھے فون کر کے واپس بنگلے میں بلایا تو میری پوری طرح جان نکل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید مالک کو سارا سچ پتا چل گیا ہے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے بنگلے میں داخل ہوئی تو مالک نے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے، میں کافی بنا دوں۔ پھر میری جان میں جان آئی اور میں نے جلدی سے کافی تیار کی اور مالک کے کمرے میں پہنچانے گئی تو مالک نے مجھے روک لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں ٹھنڈے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ سے مجھے کپ کپی ہو رہی تھی۔ میرے پیچھے تم نے کمرے کی تلاشی لی تھی؟ مالک نے سرد لہجے میں مجھ سے جس طرح سوال کیا، میری حالت غیر ہو گئی۔ مالک جان گیا تھا کہ میں نے اس کے پیچھے کمرے کی تلاشی لی ہے۔ میں نے خاموش ہو کر سر جھکا دیا۔ کیا چاہیے تھا تمہیں ایسا جس کے لیے تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی؟ کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا میں نے تمہارا خیال رکھنے میں کوئی کمی کی تھی؟ مالک مجھ سے ٹھنڈے لہجے میں سوال پر سوال کر رہے تھے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بولو، تمہیں ایسا کیا چاہیے کہ جس کے لیے تم نے میری ساری درازوں کا سامان ہی الٹ پلٹ کر دیا ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے پتا نہیں چلے گا؟ میں اپنی ہر چیز ترتیب سے رکھتا ہوں اور تم نے سب کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ تمہیں کیسے لگا کہ میں جان نہیں پاؤں گا کہ تم نے میرے پیچھے ساری درازیں اچھی طرح سے چیک کی ہیں؟ مالک کا غصہ بھی عجیب تھا۔ وہ بس سرد لہجے میں سوال پر سوال کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اب میں سچ نہیں چھپا پاؤں گی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں ان کی غیر موجودگی میں اوپر والی منزل پر صفائی کرنے کے لیے گئی تھی۔ مجھ سے تجسس برداشت نہ ہو سکا اور میں نے اوپر والے کمرے کو کھول کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہاں تو جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میں کانپ گئی اور سچ جاننے کے لیے میں آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس سے مجھے سب پتا چل جائے گا، کیونکہ جو منظر میں نے اوپر دیکھا اس کے بعد اگر میں خاموش رہوں تو یہ میرے لیے گناہ کی بات ہے۔ جب میں آپ کے کمرے میں دراز چیک کر رہی تھی تو مجھے ایک ڈائری اور ایک البم ملا، جس کو دیکھ کر میں مزید صدمے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کو بہت رحم دل سمجھتی تھی، لیکن آپ تو حد سے زیادہ ظالم ثابت ہوئے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے مالک سے ہر بات کہہ ڈالی۔ زیادہ سے زیادہ میری نوکری ہی چلی جانی تھی، لیکن اتنے بڑے سچ پر میرا خاموش رہنا زندگی بھر کے لیے
میرے ضمیر کو مارنے کے برابر تھا۔ مالک میری بات سن کر غصہ ہونے کی بجائے آہستہ سے مسکرائے اور میری طرف دیکھ کر بولے، مجھے خوشی ہوئی یہ بات جان کر کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے، لیکن اس طرح میرے پیچھے میرے سامان کی تلاشی لے کر تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ تمہیں سچ جاننے کا بہت شوق ہے تو چلو میں تمہیں پورا سچ سناتا ہوں، پھر تم جان لو گے کہ جو تم نے دیکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ میں صرف 6 سال کا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی کیونکہ میں چھوٹا تھا اور مجھے ماں کی ضرورت تھی۔ میری دوسری ماں نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہر طرح میرا خیال رکھتی اور جب بھی میرے بابا میرے ساتھ ہوتے تو میری ماں مجھ پر جان نچھاور کر دیتی۔ اپنی دوسری ماں کے ساتھ میں بہت خوش تھا۔ میری دوسری ماں اور میرے باپ کا ساتھ صرف کچھ مہینوں کا ہی ثابت ہوا اور میرے باپ کی دوسری شادی کے بعد تقریباً 10 مہینے کے اندر ہی میرے والد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میرے والد کی وصیت کے مطابق جب میں 18 سال کا ہو جاتا تب ان کی ساری جائیداد میرے نام ہو جاتی اور اس وقت تک میری دوسری ماں اس جائیداد کو سنبھالنے کی حقدار تھی۔ میرے والد نے ایک گھر اور کچھ جائیداد کے علاوہ میری ماں کے نام کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرے باپ کے مرتے ہی میری دوسری ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ وہ مجھے سارا دن کمرے میں بند رکھتی، دن میں ایک دفعہ مشکل سے کھانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت دے دیتی اور میرا اسکول، میرے دوست سب کچھ ختم ہو گئے تھے۔ میں پورا دن کمرے میں بند رہتا اور مجھے باہر کی صرف آوازیں آتی۔ گھر میں ہر وقت پارٹی ہوتی رہتی۔ میری ماں اور اس کی عیاش دوستیں سارا دن گھر میں گانا چلا کر پارٹیوں میں مصروف رہتی اور میری سوتیلی ماں میرے والد کا محنت سے کمایا ہوا پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی تھی۔ سارے وفادار ملازموں کو کام سے نکال دیا گیا تھا اور ماں نے اپنے وفادار ملازم بھرتی کر لیے تھے جو میری ماں کی طرح ہی مجھ پر ظلم کرتے تھے۔ میں جب بھی ماں سے کہتا کہ مجھے کمرے سے باہر نکالو تو وہ مجھے بہت مارتی، اور جب کبھی گھر میں اس کے دوستوں کی پارٹی ہوتی تو صرف مجھے کمرے میں بند ہی نہیں کیا جاتا بلکہ رسیوں سے باندھ دیا جاتا تھا اور میری ماں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھ پر جسمانی طور پر تشدد کرتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ میں ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک دن میری دوسری ماں نے مجھے بتایا کہ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ میری دوسری ماں نے اسے جان بوجھ کر قتل کروایا تھا، کیونکہ میری ماں کو لگا تھا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد وہ ساری جائیداد کی مالک بن جائے گی۔ جب میرے باپ کی وصیت سامنے آئی تو یہ دیکھ کر وہ غصے میں پاگل ہو گئی کہ اس کے حصے میں زیادہ کچھ نہیں آیا تھا اور پہلے اس نے سوچا کہ وہ میرا بھی قتل کر دے، لیکن وصیت کے مطابق 18 سال کے ہونے سے پہلے مجھے کچھ ہو جاتا تو ساری جائیداد ایک ٹرسٹ کے نام ہو جاتی اور میری سوتیلی ماں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ اس لیے اس نے مجھے زندہ رکھنا ضروری سمجھا اور مجھے ہر حال میں 18 سال تک زندہ رکھنا تھا۔ جیسے ہی میں 18 سال کا ہوتا وہ مجھ سے تمام کاغذات پر دستخط لے کر ساری جائیداد اپنے نام کرتی اور پھر میرا قتل کروا دیتی۔ اس کا ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ وہ مجھے اتنا ٹارچر کرتی کہ میں پاگل ہو جاتا اور ایسی صورت میں وہ جلد ہی تمام دولت ہتھیا لیتی۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہی میرے باپ کی قاتل ہے مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی اور میں جانتا تھا کہ اسے جیسے ہی موقع ملے گا وہ مجھے بھی مار دے گی۔ میرا حال بہت بدتر تھا اور میں اس کے دوستوں کے تشدد کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ سب مل کر میرا جسمانی استحصال کرتے، میرے ساتھ نازیبا تصویریں کھینچتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ وہ اس بات کا لحاظ بھی نہ رکھتے کہ میں صرف ایک بچہ تھا۔ میں نے 5 سال اسی طرح قید میں گزارے۔ 5 سال بعد جب گھر کا ایک ملازم تبدیل ہوا تو اس نے میری حالت دیکھی۔ وہ شخص خوف خدا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے ساتھ ہمدردی کرنے لگا اور جب میں نے اسے اپنا پورا واقعہ بتایا تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور ایک دن اس نے موقع دیکھ کر مجھے کھول دیا اور اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا۔ میں نے آنے والے 4 سال اس کے ساتھ اس کے گاؤں میں گزارے اور جب میں 18 سال کا ہو گیا تو اپنے باپ کے وکیل کے پاس دوبارہ پہنچا جو مجھے زندہ سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوا کیونکہ وہ میرے باپ کا دوست بھی تھا، اور اس طرح ساری جائیداد میں نے اپنے نام واپس کر لی۔ میری ماں نے مجھے دیکھتے ہی معافی مانگنے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے سب کے سامنے انہیں خوش دلی کے ساتھ معاف کر دیا، لیکن میں ایک ایسی عورت کو کیسے معاف کر سکتا تھا جو میرے باپ کی قاتل تھی، جس نے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا۔
اور میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال ایک کمرے میں رسیوں میں جکڑ کر گزارے تھے۔ اپنی سوتیلی ماں کو معاف کر کے میں اس بنگلے میں لے آیا اور انہیں اوپر والے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ تم نے اوپر والے کمرے میں جس عورت کو رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا وہ میری سوتیلی ماں ہی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، بس میں نے اسے رسیوں سے باندھ کر چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اسے وقت پر کھانا بھی دیتا ہوں اور پانی بھی پہنچاتا ہوں۔ میں نے اسے بھوکا پیاسا نہیں رکھا ہے اور نہ ہی جسمانی طور پر اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ میرے باپ کی قاتل بھی ہے اور میری مجرم بھی۔ تم نے جو تصویریں البم میں دیکھی وہ ان دنوں کی ہے جب میرے والد زندہ تھے۔ جب تک میرے والد زندہ تھے میری ماں میرے ساتھ بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جلدی میرے باپ کو قتل کروا کر ساری دولت کی مالکن بن جائے گی اور مجھے بھی آرام سے راستے سے ہٹا سکے گی، لیکن میرے باپ کی وصیت نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ میری ماں جو کہ میری سوتیلی ماں ہے گزرے 6 سالوں سے اوپر والے کمرے میں اسی طرح بند ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میں اسے اسی طرح بند رکھوں گا۔ اگر وہ دولت کی حویث نہ کرتی تو میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ خود یہ اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دیتا۔ میں ایک بن ماں کا بچہ تھا جس کا باپ بھی مر چکا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتی اور مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھتی تو میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا، لیکن اس نے ساری جائیداد کی لالچ میں آ کر اپنا نقصان کیا بلکہ اپنی آخرت بھی خراب کی اور وہ ایک شخص کی قاتل بھی بن گئی۔ اب اس کی یہی سزا ہے کہ وہ ساری زندگی اسی طرح تڑپتی رہے۔